अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तर्जुमा कुरान का सिलसिला जारी है और 15 सिपारे हम मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं उर्दू तर्जुमे के इस रमज़ान मुबारक में। आज इंशाल्लाह इन मुबारक सातों में हम 16वें सिपारे का इंशाल्लाह तर्जुमा पढ़ने जा रहे हैं। तरीक़ाकार हमारा वही है कि इब्तिदा में चंद आयात तिलावत की जाएंगी, उसके बाद इंशाल्लाह हम कुछ तलखीस पेश करेंगे, जिसके बाद मुकम्मल तर्जुमा जो है वो इसका इंशाल्लाह 16वें सिपारे का हम पढ़ेंगे बिइज़्निल्लाह ताला। मैं आगाज़ के लिए तिलावत के लिए मोहम्मद हामिद कय्यूम भाई से दरख्वास्त करूँगा तिलावत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अलम अक़ुल लक इन्नक लन तस्ततीअ मअय सबरा क़ाल इन सअलतुक अन शैइन बअदहा फला तुसाहिबनी क़द बलग़त मिन लदुन्नी उज़रा फ़ंतलक़ा حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह खैर जनाब, जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह अब इंशाल्लाह हम जो है उससे आगे चलेंगे। आज इंशाल्लाह हम ये 16वां सिपारा पढ़ रहे हैं। इसमें सूरह कहफ के जो बकिया 3 रुकू हैं वो इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे, और एक रुकू जो है जो पिछला था वो टोटल 4 पढ़ेंगे। वैसे 16वें सिपारे में 3 रुकू आते हैं, लेकिन हम पढ़ेंगे 4, इसलिए कि कल हमने जो है वो एक रुकू छोड़ दिया था, चूँकि उसका और आज जो पढ़ी जाने वाली आयात हैं इनमें जो मौजू है वो एक ही मौजू था, इसलिए आज उसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। उसके बाद सूरह मरियम मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे जिसमें 6 रुकू हैं, और सूरह ताहा जो है उसका मुकम्मल मुताला करेंगे इंशाल्लाह, जिसमें 8 रुकू हैं बिइज़्निल्लाह ताला, ये पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आज जो आयात हम पढ़ने जा रहे हैं सूरह कहफ के 9वें रुकू से जो आगाज़ हो रहा है वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात का जो है उसमें तफसीली तज़किरा हमारे सामने आएगा। खिज़र जो हैं इनके बारे में ये बात जान लेनी चाहिए कि ये अल्लाह ताला ने इनको अब्दम मिन इबादिना यानी कि अपना बंदा करार दिया है। तो इसके बारे में मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इनका मतलब ये नहीं है कि वो कोई इंसानों में से थे, क्योंकि उन्होंने जो आपको उनके वाक़यात नज़र आएंगे, जो उन्होंने एक्शन किए हैं वो एक्शन किसी इंसान के लिए जायज़ नहीं है वो एक्शन करना। तो वो खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला की उन मखलूक़ात में से हैं कि जो हमें नज़र नहीं आते हैं, या वो इंसानी लिबादे के अंदर हमें नज़र आते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके ज़िम्मे बेशुमार जो है काम लगा रखे होते हैं, खसूसियत के साथ इंसानों की मदद करने के काम। वो आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि किस तरीके से अल्लाह ताला के पूरा निज़ाम किस तरह चल रहा है, और ये ऐसे वाक़यात हैं जो हमारे दिलों को और तक़वियत अता करते हैं। यहाँ पर अल्लाह रब्बे करीम ने जब ये मुलाकात करवाई इनकी मूसा अलैहिस्सलाम की और खिज़र की, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनसे इस ख्वाहिश का इज़हार किया कि मैं आपके साथ चलना चाहता हूँ, तो उन्होंने फिर खिज़र अलैहिस्सलाम इनसे कहते हैं कि आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे, इसलिए कि जो भी मैं काम करूँगा रास्ते में तो आपको वो अगर अजीब लगते हैं तो आपने सवाल नहीं करना। लेकिन ज़ाहिर है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो है चूँकि एक इंसानी जिबिल्लत भी होती है, तो वह सवाल किए बगैर नहीं रह सके। तो आगे हम देखते हैं कि जो अब 10वां रुकू है उसमें वो वाक़यात शुरू हो जाते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम जो है वो ये दोनों चलते हैं और कश्ती मिलती है, कश्ती के पेंदे में सुराख कर देते हैं, और फिर एक बच्चा मिलता है, उसको कत्ल कर देते हैं, और फिर एक बस्ती में पहुँचते हैं जहाँ पर वो बस्ती वाले बहुत ही रूड और बदतमीज़ किस्म के लोग होते हैं, जो कि इनको खाना भी नहीं खिलाते, ये भूखे होते हैं लोग, लेकिन वहाँ पर एक दीवार को तामीर कर देते हैं जो गिर रही होती है। तो आगे चल के जब तफसीलात आएंगी तो खिज़र अलैहिस्सलाम जो है फिर मूसा अलैहिस्सलाम को बताते हैं कि भाई मूसा अलैहिस्सलाम बार बार उनसे सवाल करते हैं। तो तीसरे वाक़े के बाद जब ये अलहदा होते हैं तो फिर वो उनकी जो तावील है वो उनको बताते हैं कि ऐसा क्यों किया गया।
تو اس میں آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خضر علیہ السلام نے کشتی کے پیندے میں سوراخ کیا جو کہ بظاہر نقصان نظر آتا ہے کشتی والوں کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے کشتی کو اور کشتی والوں کو بچایا ایک ظالم بادشاہ سے. اور پھر وہ ایک لڑکے کو قتل کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اس کے والدین یعنی والد اور والدہ دونوں نیک لوگ ہیں، اور اس نے آگے چل کر ان کے لیے بہت پریشانی کا باعث بننا تھا اس لڑکے نے، اس لیے ہم نے اس کو مار دیا، اور اب اللہ تعالیٰ ان کو نیک بدل جو ہے وہ عطا فرمائیں گے. تو اس لیے یہ بات جان لینی چاہیے کہ دنیا میں جب ہمیں کوئی نقصانات اس طرح کے پہنچتے ہیں تو من جانب اللہ اس کے اندر جو ہے ہمارے لیے خیر ہی خیر اور بھلائی ہی بھلائی ہوتی ہے، چاہے بظاہر ہمیں جو ہے نا وہ تکلیف دہ واقعات نظر آ رہے ہوں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آج کل لوگ بڑے پریشان ہیں. لوگ یہ سوال کرتے ہیں جہاں بھی آپ بیٹھیں کہ بھئی ہمارے بچے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں اور بچوں کو کیسے کنٹرول کریں، بچوں کو کیسے سیدھے راستے کے اوپر چلائیں. یہ ایک ہاٹ کوشچن ہے ہر کسی کے لیے. اگر آپ ان کا تیسرا واقعہ دیکھیں گے نا خضر علیہ السلام کا، تو اس میں اس کا جواب بڑا واضح موجود ہے. اللہ رب کریم یہ فرماتے ہیں کہ خضر نے کیا کیا کہ وہاں پر ایک دیوار تعمیر کی جو گر رہی تھی، اور وجہ انہوں نے بیان کی کہ اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے جن کا باپ نیک انسان تھا، ان کا باپ جو تھا وہ نیک انسان تھا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کی ڈیوٹی لگائی کہ ان بچوں کے خزانے کی حفاظت فرمائے وہ. تو اس لیے جو خاص طور پہ جو یہاں پر میرے بھائی یہاں پر شریک ہیں ان سے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد سیدھے راستے پر چلے اور آپ کے بعد بھی آپ کی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ خضر جیسے انتظامات آپ کی اولاد کے لیے بھی ہوں، تو آپ کو خود اپنے آپ کو چینج کرنا ہوگا. اگر ہم خود نیک بنیں گے، خود اپنے آپ کو چینج کریں گے، تو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے طرف سے ہمارے جس ایسی مدد حاصل ہوگی جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اس کے بعد جب 11واں رکوع شروع ہوتا ہے سورہ کہف کا، تو یہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ آتا ہے، اور ذوالقرنین کے واقعہ تفصیل سے آئے گا یہاں پر کہ انہوں نے کس طرح مہمات سر کی. ذوالقرنین نے یہ بہت ہی نیک بادشاہ تھے، اور اس میں نظر آتا ہے کہ ذوالقرنین بہت بڑی ان کی سلطنت تھی اور بہت طاقتور تھے، لیکن اس کے باوجود نظر آئے گا کہ اللہ کے شکر گزار اور اللہ کی یاد سے غافل نہیں تھے بالکل بھی. اللہ کی طرف پلٹنے والے یہ فرد تھے. اور یہیں پر ہمیں یاجوج و ماجوج کا تذکرہ بھی جو ہے ان آیات کے اندر ملے گا. پھر جب 12ویں رکوع میں ہم جائیں گے تو وہاں پر اللہ رب کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جو خسارہ پانے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، یعنی ایسے لوگ جو دنیا میں یہ سمجھتے رہے کہ شاید ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، تو آخرت میں ان کو پتہ چلے گا کہ وہ تو غلط راستے پر تھے اور ان کا سارا کیا کرایا جو ہے وہ غارت ہو گیا، ان کا سب کیا کرایا. تو اس لیے ہمیں ہر وقت اپنا یہ جائزہ لیتے رہنا چاہیے قرآن اور حدیث اور سنت کی روشنی میں. یعنی ہمیں اپنے ہر عمل کو قرآن اور سنت کی روشنی میں اس کا دیکھنا چاہیے، اس کا معیار کا جائزہ لینا چاہیے کہ اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم سنی سنائی باتوں کی بنیاد کے اوپر، واٹس ایپ کے اوپر آنے والے میسیجز کی بنیاد کے اوپر، انٹرنیٹ کے اوپر چلنے والی ادھر ادھر سے جو پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں ان کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہوں، اور آخرت میں جا کے پتہ چلے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ ہم تو بالکل غلط راستے پر تھے. اور یہی اپنے آپ کو بالکل ٹھیک سمجھنا جو ہے نا، بغیر علم کے، بغیر صحیح بات کو جانے ہوئے، یہی وہ چیز ہے جو آج اس قوم کو لڑا رہی ہے آپس میں. یعنی لوگوں کے اندر ٹالرنس ختم ہو رہی ہے، ایک دوسرے کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ سختی کا معاملہ جو ہے برت رہے ہیں. تو اس وقت ہمیں اس بات کو جان لینا چاہیے کہ ہمیں اپنے ایک ایک عمل کا حساب کرنا چاہیے. اس کے بعد سورہ مریم کا آغاز ہو جائے گا. سورہ مریم کے پہلے رکوع میں زکریہ علیہ السلام کا تذکرہ آئے گا کہ کس طریقے سے وہ وہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیوی بانجھ تھی اور خود جو ہے انتہائی ضعیف تھے وہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جب ان کو یہ فکر لاحق تھی کہ اللہ کے دین کا کام کنٹینیو کیسے ہوگا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اپنے وارث کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام جیسا بیٹا جو ہے ان کو عطا فرمایا. دوسرے رکوع کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت کا تفصیلی تذکرہ وہاں پر آئے گا، اور تیسرے رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد صاحب کے ساتھ گفتگو کا تذکرہ آئے گا کہ کس طریقے سے اپنے بالکل فرم طریقے سے لیکن مکمل احترام کے ساتھ اپنے والد کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے دین کی دعوت پیش کرتے ہیں. چوتھے رکوع کے اندر جو ہے وہ مزید 4 انبیاء کا تذکرہ آئے گا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، ہارون علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر آئے گا. اور یہ
बात सामने आएगी कि जब अल्लाह की आयत उनके सामने तिलावत की जाती थी तो उनके ऊपर क्या कैफियत तारी होती थी। 5वां रुकू जो है उसमें जो मुशरिकीन मुख्तलिफ एतराज़ात करते थे, उसमें बड़ा एतराज़ उनका ये था कि भाई ये बंदा इंसान मरेगा तो ज़िंदा कैसे किया जाएगा। तो अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं कि तुम तो थे ही नहीं पहले, तुम तो मौजूद ही नहीं थे, हम तो तुम्हें उससे जो है हमने तुम्हें तख्लीक किया, तो अब तो तुम मौजूद हो। तो मौजूद फ़र्द को मार के दोबारा तख्लीक करना जो है वो कोई इतना बड़ा काम नहीं है अल्लाह ताला के लिए। इसको अल्लाह रब करीम ने यहाँ पर बयान किया, वो हमारे सामने इंशाल्लाह उसकी पूरी डिटेल आएगी। 6ठे रुकू में जो है अल्लाह रब करीम का गज़ब जो है वो हमारे सामने आएगा इस बात के हवाले से कि लोगों ने अल्लाह के लिए औलाद का होना जो है ना वो करार दिया। इसके बाद सूरह ताहा शुरू हो जाएगी। सूरह ताहा में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो है वो उनकी आप समझ लें कि दास्तान हयात जो है वो तफसील से हमारे साथ आएगी कि उन नबूवत से किस तरह सरफराज हुए। आपके इल्म में होगा कि मूसा अलैहिस्सलाम जब बिल्कुल नौजवान थे तो अब वहाँ पर उस वक्त जब ये मिस्र के अंदर मौजूद थे तो इनके हाथों जो है एक किप्ती जो था, वो जो लोकल जो था वहाँ का, वो मारा गया था गलती से। तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से निकल कर जो है वो मदियन पहुँच गए थे। अब ये मदियन में तकरीबन 8-10 साल का अरसा गुजारने के बाद अपने बीवी और बच्चों के साथ जो है वापस जा रहे थे। तो फिर वहाँ पर किस तरीके से इनको अल्लाह ताला जो है वो इनको नबूवत अता फरमाते हैं वहाँ पर, उसकी तफसील हमारे सामने आएगी इंशाल्लाह। फिर दूसरे रुकू में जो है जब अल्लाह की तरफ से जिम्मेदारी लगा दी गई नबूवत की, तो उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से किस तरह दुआ करते हैं और क्या दुआ करते हैं वो हमारे सामने आएगी। यहाँ पर वो दुआ के रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाली दुआ भी आएगी इंशाल्लाह, और ये दुआ हमें भी पढ़ते रहनी चाहिए, अपने बच्चों को भी याद करवानी चाहिए। तीसरा रुकू जो है उसमें फिर फ़िरऔन का और उसके जादूगरों का जो तस्करा है वो आएगा कि किस तरह मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ जाते हैं, फ़िरऔन अपने जादूगरों को जमा करता है और जादूगर जब देखते हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जो मौजज़ा किया है, तो चूँकि वो तो जादूगर थे, वो समझ गए कि भाई ये तो वाकई ये तो कोई हकीकी रब है जो ये काम कर सकता है, क्योंकि वो सच्चा, यानी जादूगर जो कुछ फेंकते हैं, जो बनाते हैं, वो तो आंखों का धोखा होता है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अपना असा को फेंका तो वो सच्चा मुच्चा अजदहा बन गया वो। तो वो समझ गए कि ये जादू नहीं है बल्कि ये रब करीम की तरफ से ही है और मूसा अलैहिस्सलाम की जो दावत है बिल्कुल दुरुस्त है। तो वो ईमान लेकर आ गए और यहाँ पर हमें नज़र आती है एक ऐसी मिसाल नज़र आती है वो जो साबिका जादूगर थे फ़िरऔन के, उनकी, कि जब वो ईमान ले आए तो ऐसे डट गए अपने ईमान के ऊपर कि जब फ़िरऔन ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पाँव कटवा दूंगा और तुम्हें सलेबों पर लटका दूंगा, तो उन्होंने उसको मंजूर कर लिया कि हम अपने हाथ पाँव कटवा सकते हैं, सलेब पर लटक सकते हैं, लेकिन अपने ईमान को अब हम नहीं छोड़ेंगे। चौथे रुकू के अंदर फिर मूसा अलैहिस्सलाम का तस्करा जो है वो आगे चलेगा कि मूसा अलैहिस्सलाम टूर पे जाते हैं तो उनके पीछे जो है वो बनी इसराइल किस तरीके से जो है वो एक बछड़े को अपना माबूद बनाते हैं। और 5वें रुकू में जो है वो उसी की कंटिन्यूशन चलेगी कि जो कौम बनी इसराइल ने जो है वो बछड़े को माबूद बनाया था। तो हारून अलैहिस्सलाम उस वक्त जो है नाइब के तौर पे मौजूद थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम पे सख्ती करते हैं कि तुमने इनको रोका क्यों नहीं उस वक्त, तो वो ये बयान करते हैं कि मैंने इनको खाना जंगी से बचाने के लिए जो है ना वो, तो इसमें एक बात और जहन में रहनी चाहिए, वो ये कि अपनी ही कौम को खाना जंगी से बचाना भी जो है ना वो एक बहुत अहम काम है। छठे रुकू के अंदर जो है वो अल्लाह रब करीम की तरफ से तफसीलात आएंगी। एक नुक्ता वहाँ पर यह आएगा कि क़यामत के दिन जो है वो शफाअत सिर्फ वो कर सकेगा जिसको इजाज़त दी जाएगी और उसके लिए कर सकेगा जिसके लिए इजाज़त दी जाएगी। तो इसलिए ये जो झूठे मूठे शफाअत के अकीदे लिए हुए लोग जो है गुनाहों की ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं, उनको यहाँ पर बड़ा अहम सबक यहाँ से मिलता है। 7वें रुकू में अल्लाह रब करीम ने एक मरतबा फिर जो है वो जो है बताया है कि आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो किस्सा है वो अल्लाह ताला ने फिर बयान किया है। और यहाँ पर वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने बयान किया कि आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाला था, तो आदम की जो ज़ुर्रियत है यानी हम सब जो हैं, हमारा जो असल टारगेट होना चाहिए वो ये कि हम अपनी जन्नत को वापस ले लें। और ये जन्नत वापस कैसे मिलेगी कि अल्लाह रब करीम ने बयान फरमाया कि हमारी वही का सिलसिला जारी रहेगा। तो जो लोग जो है वो वही पर जो है ईमान लाएंगे और उसकी पैरवी करेंगे तो उनको जो है अल्लाह ताला जन्नत में जन्नत अता करेगा। और जो लोग जो है इस वही को जो है इख्तियार नहीं करेंगे, इसका इनकार करेंगे, उनके बारे में फरमाया गया कि क़यामत के दिन उनको अंधा करके अल्लाह ताला जो है वो उठाएगा। 8वें रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब्र
کی تلقین کی گئی ہے اور اللہ کا ذکر کرنے کی تلقین کی گئی ہے. نمازوں کے اوقات یہاں پہ بتائے گئے ہیں اور نمازوں کے ذریعے قلبی سکون جو ہے وہ حاصل کرنے کا، کہ نمازوں کے ذریعے ہی قلبی سکون حاصل ہوتا ہے، اس کا بیان یہاں پر آئے گا. اور ساتھ میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اگر اللہ کے دشمنوں کے پاس یا کافروں کے پاس بہت زیادہ مال و اسباب ہوں تو آپ کو ان سے گھبرانے کی اور ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس کے بعد یہ بھی تذکرہ آتا ہے کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو کر صرف جو ہے نا وہ رزق حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے رہیں. رزق تو جتنا ایک بندے کو ملنا ہے وہ ملے گا، اس کے لیے جتنی محنت کرنی چاہیے اتنی ہی محنت کرنی چاہیے، محض اس کو اپنا ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہیے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے ترجمہ کا آغاز کریں گے یہاں سے. اور اگر عالمگیر بھائی موجود ہیں تو ہم انہیں کہیں گے کہ وہ جو ہے شروع کریں. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ عذاب رسیدہ بستیاں تمہارے سامنے موجود ہیں. انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں. جی بولے. نہیں کنٹینیو کر لیجیے. میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے جناب، آ رہی ہے، کنٹینیو کریے. اوکے جی. ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ علیہ السلام کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں، ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو. آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا. اس نے کہا، اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے ایک کشتی میں ایک شگاف ڈال دیا. موسیٰ نے کہا، آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں، یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا کہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں
جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد دے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی میں بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ وہ 2 یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا تھا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب اور وسائل سے بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ مقدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ پھر اس نے ایک دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا ان کا، اور ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے؟ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج اور ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ اتر آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا، اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے۔ اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔ تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو کیا ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری صحیح اور جہد راہ راست سے بھٹکی رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا۔
اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے، ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میری رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جی نہ چاہے گا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں، بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے۔ بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ سورہ مریم۔ جزاک اللہ اللہ خیر کے منوی بھائی، جزاک اللہ خیر۔ جاوید رفیق بھائی سورہ مریم سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مریم مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ قاف ہا یا عین صاد، ذکر ہے اس رحمت کا جو تیرے رب نے اپنے بندے زکریا پر کی تھی، جبکہ اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا۔ اس نے عرض کیا، اے پروردگار، میری ہڈیوں تک گھل گئی ہیں اور سر بڑھاپے سے بھڑک اٹھا ہے۔ اے پروردگار، میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں رہا، مجھے اپنے پیچھے اپنے بھائی بندوں کی برائیوں کا خوف ہے اور میری بیوی بانجھ ہے۔ تو مجھے اپنے فضل خاص سے ایک وارث عطا کر دے جو میرا وارث بھی ہو اور آل یعقوب کی میراث بھی پائے، اور اے پروردگار اس کو ایک پسندیدہ انسان بنا۔ جواب دیا گیا، اے زکریا، ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔ عرض کیا، پروردگار، بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟ جواب ملا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے، آخر اس سے پہلے بھی میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جبکہ تو کوئی چیز نہ تھا۔ زکریا نے کہا، پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ فرمایا، تیرے لیے نشانی یہ ہے کہ تو پہم 3 دن لوگوں سے بات نہ کر سکے۔ چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو ہدایت کی کہ صبح و شام تسبیح کرو۔ اے یحییٰ، کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے، ہم نے اسے بچپن میں ہی حکم سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی، اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شناس تھا۔ وہ جبار نہ تھا، وہ نافرمان اور نافرمان۔ سلام اس پر کہ جس روز وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب میں مریم کا حال بیان کرو جبکہ وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر شرقی جانب گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو یعنی فرشتے کو بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ مریم یکیک بول اٹھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے خدا رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہنا ہے۔ مریم کو اس بچے کا حمل رہ گیا اور وہ اس حمل کو لیے ہوئے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔
فرشتے نے پائنتی سے اس کو پکار کر کہا غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے نیچے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، پس تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، اس لیے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔ پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی، لوگ کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ماں کی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس سے کیا بات کریں، جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔ بچہ بول اٹھا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور بابرکت کیا جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا، اور مجھ کو جبار اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر کہ جب کہ میں پیدا ہوا اور جب کہ میں مروں اور جب کہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم، اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے، وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی، بس تم اسی کی بندگی کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ مگر پھر مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا، جبکہ وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس حالت میں جبکہ یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے ڈراؤ جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔ آخرکار ہم ہی زمین میں اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابا جان میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سلام ہے آپ کو میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے، میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے۔ میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں۔ میں تو اپنے رب کو پکاروں گا، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر نامراد نہ رہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبود دان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پر دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، اور وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔
وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ اور اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے۔ جزاک اللہ خیر جاوید رفیق بھائی، جی۔ جزاک اللہ۔ یہ سجدے کی آیت ہے، چند سیکنڈ ہے آپ کے پاس، سجدہ کر لیجئے تمام بھائی، جس طرح ہم نے پہلے آپ کو طریقہ بتا رکھا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ آگے ڈاکٹر پرویز اقبال پڑھیں گے۔ سجدہ کر لیجئے۔ جی ڈاکٹر پرویز اقبال بھائی۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ان کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں۔ البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے درپردہ وعدہ کر رکھا ہے، اور یقیناً یہ وعدہ پورا ہو کر رہنا ہے۔ وہاں وہ کوئی بیہودہ باتیں نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اور ان کا رزق انہیں بے ہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اس کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، ان ساری چیزوں کا جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ انسان کہتا ہے کہ واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا۔ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں، اور جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے، اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں، بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں؟ حالانکہ
ان سے پہلے ہم کتنی ہی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ ان سے کہو جو شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمان ڈھیل دیا کرتا ہے، یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، خواہ وہ عذاب الہی ہو یا قیامت کی گھڑی، تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا حال خراب ہے اور کس کا جتھا کمزور۔ اس کے برعکس جو لوگ راہ راست اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کو راست روی میں ترقی عطا فرماتا ہے، اور باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی تیرے رب کے نزدیک جزا اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہے۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا، کیا اسے غائب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے رحمان سے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا، اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہوگا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں کہ وہ ان کی پشتبان ہوں گے، ان کے پشتبان ہوں گے، پشتیبان، جی پشتیبان ہوں گے، پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکسا رہے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں، اور وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے والے پر قادر نہ ہوں گے بجز اس کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گڑھ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فردن اس کے سامنے حاضر ہوں گے، البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور حق درن لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بینک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ اس کے بعد ہم سورۃ طٰہٰ شروع کریں گے اور حامد قیوم بھائی سے درخواست کریں گے پڑھنے کے لیے۔ سورۃ طٰہٰ مکی۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔ وہ رحمان کائنات کے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔
مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو چپکے سے کہی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی تر بات بھی جانتا ہے۔ وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ اور تمہیں کچھ موسیٰ علیہ السلام کی خبر بھی پہنچی ہے، جبکہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید کہ تمہارے لیے ایک آدھا انگارہ لے آؤں یا اس آگ پر سے مجھے راستے کے متعلق کوئی رہنمائی مل جائے۔ وہاں پہنچا تو پکارا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، میں ہی تیرا رب ہوں، جوتیاں اتار دے، تو وادی مقدس طوا میں ہے اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے۔ سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، پس تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر متنفس اپنی صحیح کے مطابق بدلہ پائے۔ بس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش نفس کا بندہ بن گیا ہے، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے، ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔ اور اے موسیٰ علیہ السلام، یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، یہ میری لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگا کر چلتا ہوں، اس سے اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام ہیں جو اس سے لیتا ہوں۔ فرمایا، پھینک دے اس کو موسیٰ۔ اس نے پھینک دیا اور یکایک وہ ایک سانپ تھا جو دوڑ رہا تھا۔ فرمایا، پکڑ لے اس کو اور ڈر نہیں، ہم اسے پھر ویسا ہی کر دیں گے جیسی یہ تھی، اور ذرا اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دبا، چمکتا ہوا نکلے گا بغیر کسی تکلیف کے۔ یہ دوسری نشانی ہے اس کے لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں، اور میرے لیے میرے اپنے کنبے سے ایک وزیر مقرر کر دے، ہارون علیہ السلام جو میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم خوب تیری پاکی بیان کریں اور خوب تیرا چرچا کریں۔ تو ہمیشہ ہمارے حال پر نگران رہا ہے۔ فرمایا، دیا گیا جو تو نے مانگا اے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کر وہ وقت جب کہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا، ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعے سے ہی کیا جاتا ہے، کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے، دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا اور اسے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھا لے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی، پھر جا کر کہتی ہے، میں تمہیں اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش اچھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور یہ بھی یاد کر کہ تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے مختلف آزمائشوں سے گزارا، اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ پھر اب ٹھیک اپنے وقت پر تو آ گیا ہے، اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے تجھ کو اپنے کام کا بنا لیا ہے، جا تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ، اور دیکھو تم میری یاد میں تقصیر نہ کرنا۔ جاؤ تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا، شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ دونوں نے عرض کیا، پروردگار، ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا پل پڑے گا۔ فرمایا، ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں،
سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ جاؤ اس کے پاس اور کہو کہ ہم تیرے رب کے فرستادے ہیں، بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لیے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تیرے پاس تیرے رب کی نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی ہے اس کے لیے جو راہ راست کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ فرعون نے کہا، اچھا تو پھر تم دونوں کا رب کون ہے اے موسیٰ؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت بخشی، پھر اس کو راستہ بتایا۔ فرعون بولا، اور پہلے جو نسلیں گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے۔ میرا رب نہ چوکتا ہے نہ بھولتا ہے۔ وہی جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے اور اوپر سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، اسی میں ہم تمہیں واپس لیے جائیں گے اور اسی سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سبھی نشانیاں دکھائیں مگر وہ جھٹلائے چلا گیا اور نہ مانا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ علیہ السلام، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال باہر کرے؟ اچھا، ہم بھی تیرے مقابلے میں ویسا ہی جادو لاتے ہیں، طے کر لے کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس قرارداد سے پھریں گے نہ تو پھریو، کھلے میدان میں سامنے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، جشن کا دن طے ہوا اور دن چڑھے لوگ جمع ہوں۔ فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے ہتھ کنڈے جمع کیے اور مقابلے میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عین موقع پر گروہ مقابل کو مخاطب کر کے کہا، شامت کے مارو، نہ جھوٹی تہمتیں باندھو اللہ پر، ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تمہارا ستیہ ناش کر دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گھڑا وہ نامراد ہوا۔ یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپ کے باہم مشورہ کرنے لگے۔ آخر کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ دونوں تو محض جادوگر ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہاری زمین سے بے دخل کر دیں اور تمہارے مثالی طریقے زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ اپنی ساری تدبیریں آج اکٹھی کر لو اور ایکا کر کے میدان میں آ جاؤ، بس یہ سمجھ لو کہ آج جو غالب رہا وہی جیت گیا۔ جادوگر بولے، موسیٰ تم پھینکتے ہو یا پہلے ہم پھینکیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں تم ہی پھینکو۔ یکایک ان کی رسیاں اور ان کی لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ علیہ السلام کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا۔ ہم نے کہا، مت ڈر، تو ہی غالب رہے گا، پھینک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے، ابھی ان کی ساری بناوٹی چیزوں کو نگلے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لائے ہیں یہ تو جادو کا فریب ہے، اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا خواہ کسی شان سے وہ آئے۔ آخر کو یہی ہوا کہ سارے جادوگر سجدے میں گر گرا دیے گئے اور پکار اٹھے، مان لیا ہم نے ہارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو رب کو۔ فرعون نے کہا، تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اس کی اجازت دیتا؟ معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے تمہیں جادوگری سکھائی تھی۔ اچھا، اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹواتا ہوں اور کھجور کے تنوں پر تم کو سولی دیتا ہوں، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے، یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ علیہ السلام۔ جادوگروں نے جواب دیا، قسم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آ جانے کے بعد بھی صداقت پر تجھے ترجیح دیں۔ تو جو کرنا چاہے کر لے، تو زیادہ سے زیادہ بس اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری خطائیں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا درگزر فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیے گا نہ مرے گا، اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، سدا بہار باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔ جزاک اللہ خیر حامد طیب بھائی. اس کے بعد سید ساجد حسین بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لیے سمندر میں سے سوکھی سڑک بنا لے، تجھے کسی کے تعاقب کا ذرا خوف نہ ہو اور نہ سمندر کے بیچ سے گزرتے ہوئے ڈر لگے۔ پیچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہنچا اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ ہی کیا تھا، کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔ اے بنی اسرائیل، ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دائیں جانب تمہاری حاضری کے لیے وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ہمارا دیا ہوا پاک رزق اور اسے کھا کر سرکشی نہ کرو، ورنہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا، اور جس پر میرا غضب ٹوٹا پھر گر کر ہی رہا۔ البتہ جو توبہ کر لے اور ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر سیدھا چلتا رہے، اس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔ اور کیا چیز تمہیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی؟ موسیٰ علیہ السلام، اس نے عرض کیا، وہ بس میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں، میں جلدی کر کے تیرے حضور آ گیا ہوں، اے میرے رب، تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جا۔ فرمایا، اچھا تو سنو، ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام سخت غصے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلٹا، جا کر اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا تمہارے رب نے تم سے اچھے وعدے نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن لگ گئے ہیں یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ انہوں نے جواب دیا، ہم نے آپ سے وعدہ خلافی کچھ اپنے اختیار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم لد گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی کچھ ڈالا اور ان کے لیے ایک بچڑے کی مورت بنا کر نکال لایا جس میں سے بیل کسی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار اٹھے، یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا، اور موسیٰ اسے بھول گیا۔ کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع نقصان کا کچھ اختیار رکھتا ہے؟ ہارون علیہ السلام موسیٰ کے آنے سے پہلے ہی ان سے کہہ چکا تھا کہ لوگوں، تم اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے ہو، تمہارا رب تو رحمان ہے، بس تم میری پیروی کرو اور میری بات مانو۔ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آ جائے۔ موسیٰ قوم کو ڈانٹنے کے بعد ہارون کی طرف پلٹا اور بولا، ہارون، تم نے جب یہ دیکھا تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میری حکم کی خلاف ورزی کی؟ ہارون نے جواب دیا، اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی نہ پکڑ، نہ میرے سر کے بال کھینچ، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آ کر کہے گا کہ تم نے بنی اسرائیل میں پھوٹ ڈال دی اور میری بات کا پاس نہ کیا۔ موسیٰ نے کہا، اور سامری تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے جواب دیا، میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، بس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹھی اٹھا لی اور اس کو ڈال دیا، میرے نفس نے مجھے کچھ ایسا ہی سجایا۔ موسیٰ نے کہا، اچھا تو جا، اب زندگی بھر تجھے یہی پکارتے رہنا ہے کہ مجھے نہ چھونا، اور تیرے لیے بعض پر اس کا ایک وقت مقرر ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ٹلے گا، اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رجا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا ڈالیں گے اور ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے۔ لوگوں، تمہارا خدا تو بس ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم حاوی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح ہم پچھلے گزرے ہوئے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں، اور ہم نے خاص اپنے ہاں سے تم کو ایک ذکر درس نصیحت عطا کیا ہے، جو کوئی اس سے منہ موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت بار گناہ اٹھا لائے
اور ایسے سب لوگ ہمیشہ اس کے وبال میں گرفتار رہیں گے، اور قیامت کے دن ان کو اس جرم کی ذمہ داری کا بوجھ بڑا تکلیف دہ بوجھ ہوگا۔ اس دن جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی آنکھیں دہشت کے مارے پتھرائی ہوئی ہوں گی، آپس میں چپکے کہیں گے کہ دنیا میں مشکل ہی سے تم نے کوئی 10 دن گزارے ہوں گے، ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ محتاط اندازہ لگانے والا ہوگا وہ کہے گا نہیں، تمہاری دنیا کی زندگی تو بس ایک دن کی زندگی تھی۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پہاڑ کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایک ایسا ہموار چٹیل میدان بنا دے گا کہ اس میں تم کو کوئی بل اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ منادی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے، کوئی ذرا اکڑ نہ دکھا سکے گا، اور آوازیں رحمان کے آگے دب جائیں گی۔ ایک سرسراہٹ کے سوا تم کو کچھ نہ سوجے گا، ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کارگر نہ ہوگی الا یہ کہ کسی کو رحمان اس کی اجازت دے اور اس کی بات سننا پسند کرے۔ وہ لوگوں کا اگلا پچھلا سب حال جانتا ہے اور دوسروں کو اس کا پورا علم نہیں ہے۔ لوگوں کے سر اس حی و قیوم کے آگے جھک جائیں گے، نامراد ہوگا جو اس وقت کسی ظلم کا بار گناہ اٹھائے ہوئے ہو اور کسی پر ظلم یا حق تلفی کا خطرہ نہ ہوگا، اس شخص کو جو نیک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ مومن بھی ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم نے اسے قرآن عربی بنا کر نازل کیا ہے، اور اس میں طرح طرح سے تنبیہات کی ہیں کہ شاید کہ لوگ کجروی سے بچیں یا ان میں سے کچھ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔ پس بالا و برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی، اور دیکھو قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو جب تک تمہاری طرف اس کی وحی تکمیل کو نہ پہنچ جائے، اور دعا کرو کہ اے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔ جزاک اللہ خیر سارث بھائی، جزاک اللہ۔ طارق سعید بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ اس وقت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس سے پہلے آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، وہ سب تو سجدہ کر گئے مگر ایک ابلیس تھا کہ انکار کر بیٹھا۔ اس پر ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہوگی کہ تمہیں جنت سے نکلوا دے اور تم مصیبت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تو تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے ننگے رہتے ہو، نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔ لیکن شیطان نے اس کو پھسلایا، کہنے لگا آدم علیہ السلام بتاؤں تمہیں وہ درخت جس سے ابدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔ آخرکار دونوں میاں بیوی اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے صدر ایک دوسرے کے آگے کھل گئے اور لگے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانکنے۔ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور راہ راست سے بھٹک گیا۔ پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی، اس سے ہدایت بخشی اور فرمایا تم دونوں فریق یعنی انسان اور شیطان یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔ اب اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے تو جو کوئی میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدبختی میں مبتلا ہوگا، اور جو میرے ذکر درس نصیحت سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا پروردگار دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جب کہ وہ تیرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا، اسی طرح آج تجھ کو بھلایا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والوں کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں، اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ پھر کیا ان لوگوں کو تاریخ کے سبق سے کوئی ہدایت نہ ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی برباد شدہ بستیوں میں آج یہ چلتے پھرتے ہیں۔ در حقیقت اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح کرو، سورج نکلنے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کناروں پر بھی، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے، اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر ہے اور پائندہ تر ہے۔ اپنے اہل عیال کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کی پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمہیں دے رہے ہیں، اور انجام کی بھلائی تقوی ہی کے لیے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشانی معجزہ کیوں نہیں لاتا، اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تعلیمات کا بیان واضح نہیں آیا؟ اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو پھر یہی لوگ کہتے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تیری آیات کی پیروی اختیار کر لیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر ہر ایک کا انجام کار کے انتظار میں ہے، پس اب منتظر رہو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کون سیدھی راہ چلنے والے ہیں اور کون ہدایت یافتہ ہیں۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی۔ الحمدللہ آج ہم نے یہ 16واں سپارہ جو ہے مکمل طور پر اس کا اردو ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے۔ کل انشاءاللہ 17واں سپارہ پڑھیں گے۔ دعا ساجد بھائی کروائیں گے انشاءاللہ، اور دعا سے پہلے جو ہے وہ